बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। जनाब, ये हमें मौसूल हो गया है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ इस यूट्यूब फैमिली से, जो आप सब आपकी सबकी सपोर्ट के साथ आज हमने ये सिल्वर बटन मौसूल कर लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुनीब फारूक ऑफिशियल ने। और ये हमारा पहला बेंचमार्क है, पहला संग मील है। और आप सबकी मोहब्बत साथ रही, आप सबकी सपोर्ट साथ रही, अल्लाह का करम शामिल हाल रहा, तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आगे भी चलेंगे। ये हमने आज मौसूल कर लिया जी, 1 लाख सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हमने क्रॉस कर लिए हैं और अब उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, बड़ी ब्रेकिंग किस्म की सूरत हाल है। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आपको उस वाले से एजुकेट किया जाए, ज़रा बताया जाए, आपको मामलात हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो बताए जाएँ। आज सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई है। अब कुछ मामला ऐसे है जी कि आइनी तरमीम का क्या होने जा रहा है। अभी अब से कुछ देर बाद, या शायद आप जब ये व्लॉग देख रहे हैं, तो वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया है। आइनी मुसवदे के ऊपर अमल दरामद के लिए मामला अब आगे चलेगा 26वीं आइनी तरमीम का। याद रहे, मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि ये फ़ेज़ वाइज होगा। तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये कहा कि ये फ़ेज़ वाइज ही होगा। अब पहली तरमीम जुडिशल रिफॉर्म्स आ रहे हैं जी, और जुडिशल रिफॉर्म्स के अंदर जो चीज़ सामने आ रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है और उसकी बड़ी अहमियत है। आज जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट बन गया है, अब बताया जा रहा है कि आज वफाकी काबीना का इजलास है और शायद आज रात को ही इसकी मंजूरी सेनेट से हो सकती है या कल हो जाएगी, और कल कौमी असम्बली से भी मंजूरी के लिए कोशिश की जाएगी। नंबर्स गेम के बारे में अभी तक तो ये इतलात है जी कि मौलाना साहब के आने के बाद भी गवर्नमेंट नंबर अटेन कर लेगी, यही इतलात आ रही हैं। याद रखिए, ये मामला बड़ा अजीब तरह सा है, अजीब मामला है, लेकिन जो तरमीम है वो बड़ी ठीक ठाक किस्म की। और जो डॉक्यूमेंट अभी तक सामने आया है, तो लग ये रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस के तौर पर, क्योंकि जो टर्म है, अगर वो ख़ुद रिज़ाइन नहीं कर देते वो अलहदा बात है, लेकिन जो टर्म है अब चीफ़ जस्टिस की, वो 3 साल होगी या 65 साल उम्र, जो पहले आ जाए। 3 साल मुकम्मल हो गए, अगर 65 साल उम्र नहीं भी हुई तो रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो 3 साल, अगर 65 साल उम्र पहले आ जाती है तो फिर रिटायर हो जाएंगे, अदरवाइज़ 3 साल तक उनकी रहेगी। जजेस अपॉइंटमेंट के तरीके के अंदर कुछ तब्दीली की गई है, जो इस वक्त मुबैना तौर पर जो ड्राफ्ट हमारे सामने कुछ उसकी चीज़ें पहुंची है। लेकिन मेजर रिफॉर्म अदलिया की अपॉइंटमेंट और अदलिया की अपॉइंटमेंट का तरीका, और जो आगे ये आइनी डिवीज़न बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याद रहे कि ये बरतानिया के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके अंदर भी 3 डिवीज़न्स हैं। किंग्स बेंच डिवीज़न है, चांसरी डिवीज़न है और फैमिली डिवीज़न है। ये इसलिए होता है क्योंकि एंशिएंट डेमोक्रेसी है वो, अदालती निज़ाम भी वहाँ बड़ा पुराना है। हमारा आइन वहीं से डिराइव किया गया, ऑल्दो उनके पास रिटन आइन नहीं है, लेकिन जो रूह है ब्रिटिश लीगल सिस्टम की, वही बाय एंड लार्ज यहाँ पर आया है। और वहाँ पर ये डिवीज़न इसलिए मौजूद हैं ताकि जो केसेस की कांट छांट हो जाती है कि जी फैमिली डिवीज़न का उधर चला जाएगा, चांसरी डिवीज़न का उधर चला जाएगा, और जो किंग्स बेंच डिवीज़न के केसेस हैं वो एक ख़ास डिवीज़न बेंच के सामने चले जाएंगे। सो ये मामलात, ये वाक़यात सिलसिले सारे जारी हैं। लेकिन ये तरमीम अब तक जो सामने है, लेकिन तरमीम के लिए ये चीज़ें फ़ाइनल हुई हैं और ये वहाँ जा रहा है मामला। अब आज ही के दिन जहाँ ये मुसवदा हुआ है, वहाँ आज सुप्रीम कोर्ट से पहले इलेक्शन कमीशन ने आज एक उस ख़त का जायज़ा लिया जो स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था, जिसमें कहा गया था जी कि जी ये अब आइन में, कानून में तरमीम होगी इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो आप ये पार्टी पोजीशन जो है इसके मुताबिक आप करें और मखसूस नशस्तों की एलोकेशन ताकि आप कर दें, और मतलब वही किया जाए कि वो PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, बाकी सारों को नशस्तें मिल जाएँ, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पटिशन तो रिजेक्ट हो गई थी और हमने आइन और कानून के अंदर तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उसका जायज़ा लिया, आज फैसला कोई नहीं किया। आज 8 जजेस ने, जो मेजॉरिटी जजमेंट थी, उसकी एक और वजाहत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत पहले आ गया था, वजाहत भी आ गई, तफसीली फैसला भी आ गया, लेकिन ये दूसरी दफ़ा जब वजाहत मांगी तो दूसरी वजाहत भी उन्होंने दे दी, बगैर साइन के अपलोड करवा दी सुप्रीम कोर्ट में। आप यानी फुर्तियाँ देखें इस निज़ाम के अंदर, यानी जज साहबान भी, उनको पता है भाई आइन में तरमीम होने जा रही है कुछ, तो ये ज़रा हम ये भी चीज़ कवर करें, और फौरी तौर पर उन्होंने लिख दिया जी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई इतलाक़ नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तरमीम की गई है एक्ट के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो हमारे फैसले के ऊपर अमल कराए। अब कुछ कानूनदान ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपको फैसला नहीं करना, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो लीगल
اوپینین دیا گیا ہے وہ نہیں، وہ کہا گیا ہے کہ جی نہیں، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، اب آپ وہ فیصلہ کریں جو قانون کے مطابق ہے. اور بے شمار سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب قانون تبدیل ہوتا ہے تو جو قانون موجود ہو اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. اب سپریم کورٹ نے تو آج مختلف ویو دے دیا کہ نہیں جی نہیں، اس قانون کے ہم نہیں پوچھتے، ہمارا فیصلہ ڈومینیٹ کرے گا اور ہمارا فیصلہ موجود ہے. اس کو پارلیمان کی توہین سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک قسم کی پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس کو ایک چیلنج ہے، اور یہ جج صاحبان کی جانب سے یہ ایک کاؤنٹر میجر لیا گیا ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، نہ اس وقت کسی نے عمل درآمد کرایا، آج کی خبر بھی یہی ہے کہ اس پہ کوئی عمل درآمد کرنے نہیں جا رہا. اب عین ممکن ہے کہ آپ کو کل شاید یا آج رات کو، کل ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن ایک آرڈر جاری کر دے کہ جی ہمارے پاس اسپیکر کا خط آیا تھا، قانون میں ترمیم ہو چکی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر، لہٰذا ہم نے ایلوکیشن کر دی ہے ریزروڈ سیٹس کی، اور یہ باقی سب کو دے دیا، تو نمبر ویسے ہی قومی اسمبلی میں پورا ہو جاتا ہے پھر حکمران اتحاد کے پاس. اب یہ کل ہوگا، کل کیسے ووٹ یہ کریں گے، کیا ہوگا، یہ چیزیں تو اب خیر سامنے آئے گی، لیکن شیڈیول یہ ہے کہ آج ہی کیبنٹ سے اپروو ہوگا مسودہ، شاید آج ہی سینٹ میں چلا جائے گا، کل صبح 11:30-12 بجے شاید قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور کل اسے آج اور کل اسے پاس کرانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. یعنی اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی کافی حد تک آن بورڈ ہے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہے. اب مولانا صاحب نے انہیں کیا ایشورنسز دی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے لیے اس میں ایک فائدہ نظر آ رہا ہے مجھے. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والے معاملے پر ووٹ کر کے اپنے لیے جگہ بنائی تھی. کیا تحریک انصاف کی یہ جگہ بننے جا رہی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں تحریک انصاف، لیکن کوئی تھوڑا بہت مارجن شاید تحریک انصاف کو اس کا مل سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا فائدہ مل سکتا ہے. لیکن جو کچھ لوگ موجود ہیں اس نظام کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، تحریک انصاف کے لیے ہر چیز بالکل طے کی ہوئی ہے، کہ نہ تحریک انصاف کو فی الحال کوئی ریلیف مل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو تو ابھی دور تک کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی وہ جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو فرق نہیں پڑتا کہ تحریک انصاف ساتھ دے یا نہ دے، تحریک انصاف ایجیٹیشن کرتی ہے، فیئر انف، لیکن اور کچھ ہونے نہیں جا رہا. ہاں، اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ملک کے اندر فساد کون برپا کرنا چاہ رہا ہے. اب میں اس پر اس لیے بلیو نہیں کرتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اوتھینٹک چیٹس ہیں کیا ہیں، لیکن آج مختلف پلیٹ فارم ایکس کے اوپر بھی مختلف چیٹ گروپس کے امیجز آ رہے تھے کہ جی اس میں شہباز گل بھی ہے، اس میں اور بھی لوگ ہیں، اس میں وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے نام سے وہ ایک چیٹ تھی کہ جی باہر نکلیں، اسٹوڈنٹس کو باہر نکالیں، احتجاج کریں، یہ کریں وہ کریں، جو یہ لاہور میں واقعہ ہوا جو کہ بالکل جھوٹ تھا. اور پھر انہوں نے اس کالج کے جو انتظامیہ ہیں اور جو مالکان ہیں ان کی تصویریں لگا کے بھی لوگوں نے جھوٹ بلایا، جھوٹ پھیلایا گیا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کل جو لاہور پولیس کے چیف ہیں بلال صدیق کامیانہ صاحب، وہ ایڈیشنل آئی جی ہیں اور بڑے زبردست قسم کے جرار آفیسر ہیں، بڑے تگڑے آفیسر ہیں. انہوں نے بڑی کھلم کھلا پریس کانفرنس کی. انہوں نے کل بھی ایک بات بڑی سیدھی کی کہ بھائی کوئی ایویڈنس، کوئی کسی کے پاس کوئی ہے، کمپلیننٹ ہی آ جاؤ، بتاؤ کون ہے جو جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور پرووک کیا ہے لوگوں کو اور فساد کیا ہے. اور وہ یوٹیوبر حضرات جو یہ حرکتیں کر رہے تھے، اب ان کو بھی بتانا چاہیے نا کہ وہ یہ نفرت کیوں پھیلا رہے تھے بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی سالڈ کانکریٹ ایویڈنس کے وہ جھوٹ پھیلا رہے تھے. اور پھر اب ان کو بھرپائی اس چیز کی کرنی پڑے گی، کیونکہ اب آپ جھوٹ بول کے آپ بچ نہیں سکتے. لیکن یہ اسٹوڈنٹس والا معاملہ، کیوں اسکولوں میں چھٹی دی گئی ہے آج لاہور میں، کیوں چھٹی دی گئی ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں. اور منسٹری آف انٹیریئر اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے تھریٹ الرٹس آئے کہ، اور وزیر اعظم آفس تک یہ تھریٹ الرٹس گئے کہ جی، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس کہ کچھ لوگ یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر. اور نام اس کو یہ دیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش طرز کا، جی کہ اسٹوڈنٹس کو باہر نکالا جائے اور اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا جائے. یہ وہی لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس نظام کے اندر ریزسٹنس کون پیدا کر سکتا ہے؟ تحریک انصاف کو یہ ہے جی کہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، تو ہم کیوس کی مدد سے ہی واپس اقتدار میں آ سکتے ہیں کہ کسی طرح یہ نظام گر جائے، کسی طرح تحریک انصاف کو، یہ حکومت میں آئے نہ آئیں لیکن یہ نظام گرے.
اس میں حکومت گر جائے، اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آپس میں خدا نخواستہ کوئی تلخیاں پیدا ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، کچھ ہو جائے. مطلب دس از آل واٹ دے آر لوکنگ فار. دے آر لوکنگ فار این اپرچونٹی کہ یہ چیز کریٹ ہو. اسی لیے پھر انہوں نے بے شمار چیزیں کہ جی بغاوت پہ اتر آؤ اور یہ کر لو اور وہ کر لو. یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہونا ناممکن ہے. اس لیے کیونکہ لوگ بڑا انفیئر کمپیریزن کرتے ہیں بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ، جو کہ کسی بھی صورت میں کمپیریبل نہیں ہے. یاد رکھیے وہاں پر حسینہ واجد کی حکومت اس لیے گئی ایونچولی کہ فوج نے حکومت کو کہا، حسینہ واجد کو، کہ نکلیں آپ ملک سے باہر، آپ کی اب کوئی جگہ نہیں ہے. اور فوج نے پریویل کیا، فوج نے ہی باقی لوگوں کو بلایا اور فوج اپنی جگہ موجود ہے. وہاں فوج کو کوئی شکست وغیرہ نہیں ہوئی. اور وہ تو ابھی چیزیں نکلیں گی نا کہ کس نے کس کو پرووک کیا اور کیا چیزیں ہوئیں. وہاں مدعا بھی بہت بڑا تھا، مدعا یہاں پر بھی ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ٹریڈیشنلی ایک چیز رہی ہے کہ جس کے وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو یہاں عمران خان صاحب نے اس پاؤں میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیا تو وہ اقتدار میں آ گئے. اب جو ڈیلی ٹیلی گراف نے عمران خان صاحب کو، میں خود حیران تھا کہ اتنا کرٹیکل پیس انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے وچ از ویری ڈیمننگ. وہ ڈیمننگ اس لیے ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے جی کہ ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بننے والے عمران خان خود پسند اور آکسفورڈ چانسلر کے لیے نااہل ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے جی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی امیدوار بننے کی نااہلیت کی فہرست سامنے آنے سے چند گھنٹے قبل برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے عمران خان پر شدید تنقید کی ہے. ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ عمران خان خود پسند اور چانسلر کے لیے نااہل ہیں، منتخب ہوئے تو مغرب دشمنوں کی مدد کریں گے. وہ طالبان کے معترف ہیں. 2018 میں ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بنے. سیاسی ظلم کا شکار نہ مظلوموں کے رہنما ہیں. انہیں 1980 کی دہائی میں ایک کرکٹر یا جریدوں میں احمقانہ داستانوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. بڑا کرٹیکل، بڑا سکیتک پیس انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو برطانیہ کے اندر بڑے فیوریٹ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر ٹیلی گراف ان کو اتنا رگڑا دے رہا ہے اپیرنٹلی تو وہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے برطانوی اخبار کے اندر یہ سب کچھ آنا. اور جو چیز اس وقت سامنے آئی ہے کہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے یہ اب بڑھ کے ماری جا رہی ہیں. اب وہ حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ جی قبر تک تمہارا پیچھا کریں گے. حامد خان صاحب کی چیف الیکشن کمشنر ممبران کو اپنی حکومت کا پیکیج ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. ہر بار کو اس کا مسودہ بھیجا جائے اور 1 مہینے کے اندر اس کا رسپانس لیا جائے. اس وقت موجودہ حکومت کی طرف سے آئین پر ایک حملہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو ہم قبر تک پیچھا کریں گے. چیف الیکشن کمشنر نے آج وہ جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز سن لیں، اگر سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ ایک حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں. حامد خان صاحب ایک قدآور شخصیت ہیں، وہ وکیل ہیں. اب وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے تھریٹ دی ہے کہ جی چھوڑیں گے نہیں آپ کو. اور انہوں نے کہا جی چیف جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس قبول نہیں کریں گے. اب جو ترمیم ہے اور جو وضاحت میں نے آپ کو کی ہے اس میں تو جو ترمیم کے اندر سامنے آ رہا ہے معاملہ کہ قاضی فائزہ صاحب تو ابھی کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی بدل گیا ہے اور چیزیں بدل گئی ہیں. اب ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو آپ کو سامنے ظاہری بات ہے جب مسودہ پیش کیا جائے گا، کابینہ سے اپروو ہوگا، سینٹ میں آئے گا تو ورڈ بائی ورڈ، آرٹیکل بائی آرٹیکل میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایکچولی کس طرح سے جوڈیشل ریفارمز کیے گئے ہیں. کافی چیزیں، بڑی لمبی چوڑی ایک ڈاکیومنٹ ہے اور اس کے ساتھ اندر چیزیں آئی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاملہ ہے جہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں جو میں نے آپ کو بات کہی ہے کہ ملک میں انتشار والی، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی کہ سارے آپشنز کیے گئے ہیں، اب اسٹوڈنٹس کا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جن لوگوں نے یہ تمام جھوٹ پھیلایا ہے، یہ جو لاہور میں طلبہ سے مبینہ زیادتی والا، اس کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر کمیٹی نے بھی پوری بریفنگ دی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. اب ہمارے ملک میں نا ایک بڑا پرابلم ہے، جھوٹ پھیلاؤ، جو اب انویسٹیگیشن ہو جائے اور سچ سامنے آ جائے اور پتہ لگ جائے آپ نے جھوٹ بولا ہے. خاص طور پر یہ آج کل جو ہماری جنریشن ہے اس کے اندر جو ینگ بچے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ صرف جو ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے. اگر انہیں یہ بھی بتا دو کہ نہیں بیٹا اب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے. وہ آپ کو کہیں گے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ٹھیک بول رہے ہیں.
اور پھر جو تحریک انصاف کے ہمارے جو حضرات ہیں، جو ہمارے دوست صاحبان ہیں، جو خاص طور پر جو تحریک انصاف کے ینگ ٹائیگرز ہیں، ان کا تو ایک ہی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ بھئی جب تک ہمارے پاس گالی ہے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو گالیاں دیں گے، آپ کو اب یہاں تک آ جائے. میں نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ دیکھی، اس کے اندر جو وہ اے ایس پی ہیں شہر بانو نقوی صاحبہ، وہ شیئر یہ کر رہی ہیں کہ جی کس طریقے سے لوگ ایبیوسو کامنٹس کرتے ہیں. وہ ایک ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں، شی از اے ینگ وائبرنٹ آفیسر، ویری ایبل باڈیڈ آفیسر، اور بڑی تگڑی انہوں نے سرو کیا ہے پہلے بھی اپنی پیورلی آن میرٹ، اور آج بھی لاہور میں ایک اچھی پوزیشن پر ہیں اور سرو کر رہی ہیں. کریئر آفیسر ہے، نیچرلی شی ول گو اے لانگ وے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہماری ینگ بچیاں ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان کے لیے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑی اچھی مثال ہوتی ہے کہ پولیس جیسے محکمے کے اندر کہ جہاں آپ کو یونیفارم اور ڈسپلن اور سختی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پر ایک ینگ وائبرنٹ فیمیل پولیس آفیسر سرو کر رہی ہے، پروونشل کیپٹل کے اندر سرو کر رہی ہے، نون فار ہر کمپٹنس اینڈ دلیری. سو یہ بڑی اچھی بات ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ بھی کمپلینٹ کر رہی ہیں کہ بھائی یہ جو آن لائن بلنگ ہوتی ہے اور جو لوگ غلاظت بکتے ہیں، مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر اور جگہوں کے اوپر گالی دینا بہت آسان ہے. وہ اس لیے، اور میں ابھی ریسنٹلی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگ جو کہ نون لوگ ہیں وہ بھی گالی بک رہے ہوں گے، گالی دے. وہ اس لیے آسان ہوتا ہے کہ یار اس سے زیادہ آپ جب کسی کو گالی دیتے ہیں نا ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ یا ویسے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ نہایت ایک فرسٹریٹڈ ہیں، نمبر دو آپ ہیلپ لیس ہیں، تیسرا یہ آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ صرف اپنی زبان گندی کر سکتے ہیں اور اپنے زبان کی اور ذہن کی اور تربیت کی غلاظت وہاں چھوڑ کے جا سکتے ہیں. بڑے آسان کام ہے. آپ کو کسی کا وہ پسند نہیں آ رہا، آپ اس کی ٹویٹ پڑھنا چھوڑ دیں. آپ کو کسی کا بات کہیں بھی یوٹیوب پہ پسند نہیں آ رہی، آپ اسے دیکھنا چھوڑ دیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپٹ آؤٹ یور وینم. اپنی گندی غلاظت زبان کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ آپ اتنے تھک سکنڈ ہو جاتے ہیں کہ یار فیئر انف کو بکواس کرتا ہے کرتا رہے، اب آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. لیکن جو لوگ، دیر آر پیپل جو سینسٹیو ہوتے ہیں، خاص طور پر ینگ بچیاں، خواتین، جب آپ کو ان سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اور آپ صرف محض بکواس کرتے ہیں، گند بکتے ہیں، تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. کئی دفعہ تو کمنٹس پڑھ کے کسی ایک ٹویٹ کے نیچے یا ویڈیو کے نیچے جو کوئی بڑے سیریس کانٹیکسٹ میں بنی ہو، نیچے غلاظت دیکھ کے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ مطلب کوئی حالت ہی نہیں ہے. اور آپ اس کو اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے نا تو اس پر آیت لکھی ہوئی ہوگی، اوپر قرآن شریف کی کو آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہوگی، بڑا لمبا نام لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر تمام اچھے چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، بایو کے اندر بڑا کچھ لکھا ہوگا، لیکن نیچے گالیاں گالیاں گالیاں. یہ آپ کو اکثر اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی. اور پھر جو ہمارے ملک میں طوفان بدتمیزی، جس سے میں کہتا ہوں کہ کوئی عہدہ برا تحریک انصاف کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. جتنا گند غلاظت تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت اس ملک کے اندر پیدا کیا ہے، میں اوپنلی کہتا ہوں. آج بھی بڑے اچھے سین لوگ تحریک انصاف میں موجود ہیں جو گالی پر نہیں، دلیل پہ بات کرتے ہیں. وہ دلیل پہ بات کرتے ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کی بات سے آپ ایگری نہ کریں، لیکن آپ کہتے ہیں ان کی دلیل بہت اچھی ہے. اچھے بولنے والے، اچھے مقرر. لیکن ایسے غلیظ لوگ بھی ابھی تک حکمران طبقے کے اندر بیٹھے ہیں جو تحریک انصاف کی بڑی صفوں پہ ہیں، جن کی زبان پر گالی ہے، جن کو صرف کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو میں کہتا ہوں کہ یار جب آپ نے لوگوں کو گالیاں دینی ہے یا کسی سے آپ کو ایگریمنٹ نہیں ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے، تو آپ نے بہن، بیٹی، ماں، ان سے شروع کرنا ہے کیا؟ ان سے گالیاں دینی ہے اور ان سے معاملات آپ نے شروع کرنے ہیں کسی کو. تو یہ چیزیں دیکھ کے بندے کو ہوتا ہے کہ یار یہاں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی بڑے بڑے غلیظ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا نہیں، لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ترمیم کے لیے فائنل اب یہ جسے کہا جاتا ہے نا فیصلہ کن گھڑی ہے، اور یہ اس نظام کو تقویت دینے کے لیے یہ ترمیم بہت امپیکٹفل ہوگی. اور چیزیں ویسے بھی قابو میں ہیں اس وقت جو پاکستان میں حکومتی معاملات ہیں، نظام ہے، اور جس طریقے سے نظام چل رہا ہے، آگے چل کر اس ترمیم کے بعد مزید چیزیں قابو میں آ جائیں گی، اور جو جوڈیشری کی طرف سے ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی کافی حد تک ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے جو یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے یہ بھی ریویو ہو جائے گا ونس یہ ترمیم ہو جاتی ہے، تو کافی چیزیں معاملات اس طرف چلے جائیں گے اور آپ کے سامنے چیزیں مزید کھل کر آ جائیں گی. یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جی، جو چیزیں چل رہی ہیں. میں انشاءاللہ کل صبح بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھیں گے. یہ ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد ہے، کیونکہ اس فیملی کا حصہ آپ لوگ ہیں، میرے ساتھ ہیں.
آپ سب کا بہت شکریہ، ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ جی، خدا حافظ.